الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في مقام آخر للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا۔ اللہ رب ذوالجلال جس نے ہمیں اور آپ کو اس کائنات میں دنیا کی بیش قیمت نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے، مال و دولت، صحت و عافیت، آل و اولاد، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اور آپ کے لیے سب سے بڑی نعمت اسلام کی، ایمان کی، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت، ان تمام نعمتوں کے مقابلے میں ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی بندگی، عبادت، شکر گزاری، حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل، بزرگی، بڑائی اور کبریائی بیان کریں، وہ اللہ رب العالمین کی ان تمام نعمتوں کے مقابلے میں ہیچ ہے، بلکہ کم سے کم تر ہے۔ اللہ رب العالمین کی بے شمار حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، عبادت اور شکر گزاری کے بعد اس کائنات میں بھیجے گئے تمام نبیوں اور پیغمبروں پر، بالخصوص کائنات کے آخری اور انتم نبی، امام الانبیاء، سید العرب والعجم، رحمت للعالمین، محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام آل و صحاب پر، ازواج و ذریات پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں، جنہوں نے اپنی بے پناہ قربانیوں کے بعد اللہ رب العالمین کے اس دین کو دنیا کے کونے کونے میں ہم تک اور آپ تک پہنچایا، اور ہمیں اور آپ کو اس کے بدولت یہ سعادت ملی کہ ہم نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान को और आपकी लाई हुई शरीयत को कबूल किया। मेरे दीनी भाई और दोस्तों, खुतबा मसनूना के बाद कुरान मजीद की सूरह निसा की एक आयत करीमा आप हजरात की खिदमत में तिलावत की गई है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मीरास का मामला ज़िक्र फरमाया है। मीरास का मतलब होता है किसी आदमी के वफ़ात पा जाने के बाद उसकी छोड़ी हुई वो जायदाद, वो माल और दौलत जो उसके वारिसीन की तरफ, उसके बच्चों की तरफ मुंतकिल होती है, उसका नाम है शरई तौर पर मीरास। एक आदमी दूसरे के लिए, अपने बच्चों के लिए जो माल छोड़ करके कमाने के बाद, खर्च करने के बाद जाता है, उसको कुरान मजीद ने फ़राइज़ का भी नाम दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे फरीज़ा कहा है कि अल्लाह की तरफ से ऐसा अमल है जो वाजिब है, शरई तौर पर उस मीरास को तकसीम करना। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसका जो हक़ मुक़द्दर कर दिया है, मुकर्रर फरमा दिया है, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो बेटे हों, चाहे वो बेटियां हों, चाहे वो भाई हों, चाहे वो बहन हों, चाहे वफ़ात पाने वाले की ज़ौजा हो, उसकी माँ हो, या इसी तरीके से इसके बरअक्स अगर वफ़ात पाने वाली औरत है तो उसका शौहर और उसकी माँ है, उन तमाम लोगों का जो हक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाया है, उसको तमाम लोगों तक पहुँचा दिया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर ज़िक्र फरमाया कि लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून, मर्दों के लिए हिस्सा है उस माल में जो वालिदैन छोड़ कर जाते हैं या करीबी रिश्तेदार छोड़ करके जाते हैं। वलिन्निसाई नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून, और औरतों के लिए भी हिस्सा है जो वालिदैन छोड़ करके जाते हैं या करीबी रिश्तेदार छोड़ करके जाते हैं। मिम्मा कल्ल मिन्हु औ कसर, उस माल में से जो कम हो या ज़्यादा हो, चाहे माल कम हो या ज़्यादा हो, जो भी छोड़ करके आदमी गया है, बचा हुआ है, तो उस माल को शरीयत के एतबार से तमाम वर्सा में जो हकदार हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के मुताबिक तकसीम करना। नसीबम मफरूज़ा, और ये ऐसा हिस्सा है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर मुकर्रर फरमा दिया है, क्लियर कर दिया है। ज़माने जाहिलियत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 2-3 आदतें मुशरिकीन के यहाँ राइज थीं। उन आदतों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत करीमा के नाजिल होने के बाद बातिल करार दिया और उन आदतों को ख़त्म फरमाया। पहली आदत ये थी कि अगर किसी आदमी की वफ़ात हो जाती थी और वो कुछ माल छोड़ करके जाता था, कोई जायदाद, कोई घर, कोई मकान, कोई खेत, कोई पैसा, दिरहम व दीनार, तो उसका वारिस और हकदार ख़ानदान का वो आदमी होता था जो सबसे मजबूत होता था, जो ख़ानदान की तरफ से लड़ता था, जो लड़ाई लड़ने की अहलियत रखता था। तो वो सारा माल उसी आदमी को मिल जाता था, घर वालों को भी नहीं मिलता था। जो खानदान की तरफ से लड़ाई लड़ता था वो आदमी खानदान के किसी भी आदमी की वफात के बाद उस माल का हकदार बन जाता था, किसी को उसका हिस्सा नहीं मिलता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये आयत करीमा नाजिल हुई तो इस आदत को ख़त्म किया। ज़माने जाहिलियत की इस आदत को अल्लाह के नबी ने बातिल करार दिया। कहा यह बातिल है कि माल वो आदमी ले ले जो ख़ानदान का सबसे बड़ा है, मजबूत है, लड़ने वाला है, और बकिया लोगों को महरूम कर दिया जाए, कमज़ोरों को छोड़ दिया जाए, बच्चों को छोड़ दिया जाए, औरतों को छोड़ दिया जाए, उसके घर वालों को महरूम कर दिया जाए। तो इसका खात्मा आपने कर दिया। और दूसरी आदत ये थी कि अगर किसी आदमी की वफात होती, वो माल छोड़ करके जाता, तो उसकी जो नरीना औलाद होती थी, जो लड़के होते थे, वो माल को आपस में तकसीम कर लेते थे, औरतों को महरूम कर दिया करते थे। अगर बीवी जिंदा है
تو اس کو حصہ نہیں ملتا تھا، ماں اگر موجود ہے تو اس کو حصہ نہیں ملتا تھا، بیٹیاں اور بہنیں موجود ہیں تو ان کو حصہ نہیں ملتا تھا۔ خالی جو لڑکے ہوتے تھے وہ مال کو آپس میں بیٹھ کر کے تقسیم کر لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو زمانے جاہلیت کی اس عادت کو بھی باطل قرار دیا اور اس کو بھی ختم کر دیا۔ کہا مردوں کے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ عورتوں کا، ماں کا، بیوی کا اور بیٹیوں کا بھی حصہ۔ تو قرآن نے کلیئر کر دیا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی اللہ رب العالمین نے اس جائیداد میں شراکت داری اور حصے داری کا حق عطا فرمایا ہے، رائٹ عطا فرمایا ہے۔ اور تیسری چیز یہ تھی کہ زمانے جاہلیت میں کسی آدمی کا انتقال ہو جاتا تھا اور اس کے بچے ہوتے تھے، کچھ بڑے ہوتے تھے یعنی بالغ ہوتے تھے اور کچھ نابالغ ہوتے تھے، تو مال کا، جائیداد کا حقدار بڑا ہوتا تھا جو بالغ ہوتے تھے، اور جو چھوٹے ہوتے تھے، نابالغ ہوتے تھے، ان کو محروم کر دیا جاتا تھا، ان کو حصہ نہیں ملتا تھا۔ کہا یہ ابھی چھوٹے ہیں، ابھی نابالغ ہیں، ان کو مال کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے جاہلیت کی اس عادت کا بھی خاتمہ فرمایا۔ کہا وہ چاہے بالغ ہو یا نابالغ ہو، اپنے باپ اور رشتہ دار کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں جیسا اللہ رب العالمین نے ان کو حق دیا ہے ان کو حصہ ملے گا۔ اس میں یہ نہیں تفریق کی جائے گی کہ یہ بالغ ہے یا یہ نابالغ ہے، بڑا بھائی حقدار ہو جائے گا اور چھوٹا بھائی حقدار نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ان تینوں زمانے جاہلیت کی عادتوں کا خاتمہ فرمایا اور مال کی تقسیم کے سلسلے میں انصاف کے مطابق اور احسان کے مطابق اللہ رب العالمین نے ان تمام لوگوں کو حق عطا کیا، رائٹ عطا کیا جو والدین اور رشتہ داروں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں اور جن کو والدین اور اس رشتہ دار کے مر جانے کے بعد اس کے میراث میں اور ترکے میں حصے کا حق اور رائٹ۔ ہمارے یہاں میراث کے سلسلے میں کیا ہے کہ لوگ آپس میں بیٹھ کر کے تقسیم کر لیا کرتے ہیں، عورتوں کو خبر نہیں ہوتی ہے، ماں اگر ہے تو اس کا حصہ نہیں ہے، اگر آدمی کا انتقال ہو گیا اس کی بیوی ہے تو بیوی کو پتہ نہیں ہے، بیوی کا کوئی حصہ نہیں، بچوں نے سب لے لیا، سب بانٹ لیا۔ اب اگر بچے الگ ہو گئے تو اس بیوہ کا کیا حساب ہوگا، اس کی زندگی کیسے گزر بسر ہوگی؟ یہ تمام چیزیں ہمارے یہاں چلتی ہیں۔ شریعت نے ان تمام چیزوں کو اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ختم فرما دیا۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ مال کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے شرعی طور پر بہت سارے احکامات ہمیں اور آپ کو دیے۔ سب سے پہلا حکم یہ عطا فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ یہ مال اللہ کا مال ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا کہ اللہ کا فضل ہے، فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، یہ اللہ کی مہربانی ہے، رحمت ہے جو اپنے بندوں کو مال کی شکل میں، کمائی کی شکل میں روزی دے رہا ہے، عطا کر رہا ہے۔ تو بندے کو اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے، بندے کو اللہ رب العالمین کا مال کے سلسلے میں احسان مند ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مال دے رکھا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ مال کے سلسلے میں قیامت کے دن دو طرح سے سوال کیا جائے گا۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ من این اکتسبہ، آدمی نے مال کہاں سے کمایا، انکم سورسز کیا ہے، کمائی کے ذرائع کیا ہیں، وہ حلال ہونے چاہیے، شرعی ہونے چاہیے، جائز دائرے میں ہونے چاہیے۔ اور فیما انفقہ، مال کو آدمی نے کہاں لگایا ہے، کہاں خرچ کیا، ہماری آؤٹ گوئنگ بھی صحیح ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں کیا ہے، بہت سارے لوگ حلال طریقے سے مال کماتے، بڑی محنت کے ساتھ مال کماتے ہیں، گاڑی کمائی رہتی ہے لیکن خرچ ہوتا تو ناجائز طریقے سے خرچ ہو جاتا، یا وہاں خرچ ہو جاتا، اولاد اسے اڑا دیتی، غلط راستوں میں لگا دیتی، یہ بھی غلط طریقہ۔ من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا ہے یہ بھی صحیح ہونا چاہیے، اور کہاں جا رہا ہے یہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ قیامت کے دن دونوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اگر کوئی آدمی مال کماتا ہے، اللہ نے اس کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، جائیداد دی ہے،
تو اسے چاہیے کہ اس میں سے خود کھائے، خرچہ کرے اور اپنی اولاد کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر کے جائے. ایسا نہ ہو کہ یہ سوچے کہ میں سب خرچہ کر لیتا ہوں. ایسا آدمی ذہن نہ بنائے کہ میں نے کمایا، میرا مال ہے، میں اس کا حقدار ہوں، میں سب خرچ کر دوں گا، اس میں اولاد کا کوئی حصہ نہیں، وہ کھائے گی، کمائے گی، اپنی زندگی جیے گی. یہ طریقہ بھی غلط. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری کے اندر ایک روایت، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کرنے کے لیے گئے. تو ایک ہی بیٹی تھی، مال بہت زیادہ تھا، مالدار آدمی تھے. تو ان کے ذہن میں آیا کہ ایک ہی بچی ہے، یہ مال کیا کرے گی، زیادہ مال سے کوئی فائدہ ہے نہیں. شادی ہو گئی، اپنے گھر چلی گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری وقت میں پوچھا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ اپنے پورے مال کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں، وقف کر دوں، دے دوں اللہ کے راستے میں. ثواب کا کام ہے وقف کر دینا، صدقہ کر دینا، کوئی مال اور جائیداد اللہ کے راستے میں خیرات کر دینا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نہیں، پورے مال کو نہیں دے سکتے. کہا الشطر، کا اللہ کے نبی آدھا دے دوں؟ کہا اللہ نہیں، آدھا بھی نہیں دے سکتے. کہا الثلث، کہا 1/3 دے دوں، 1/3 دے دوں؟ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والثلث کثیر، کہا 1/3 تک دے سکتے ہو، اور یہ بھی زیادہ ہے اگر اولاد ہے تمہارے پاس. تو 1/3 تک اگر کسی کے پاس جائیداد ہے تو وقف کرنے کی، وصیت کرنے کی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اور دینے کی اجازت. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بیان فرمایا صحیح بخاری کی روایت میں. حضرت سعد کو نصیحت کرتے ہوئے تمام صحابہ کرام کو، ان تدع ورثتک اغنیاء خیر من ان تدعهم عالة یتکففون الناس. کہا کہ سعد تم اپنے ورثہ کو، اپنے بچوں کو مالدار چھوڑ کر کے جاؤ، صاحب مال بنا کر کے جاؤ، ان کے پاس بھی کچھ رہے، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم ان کو اس حال میں چھوڑ کر کے جاؤ کہ وہ فقیر اور محتاج ہوں اور تمہارے مرنے کے بعد یتکففون الناس، لوگوں کے پاس ہتھیلی پھیلانے کے لیے مجبور. تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک کے اندر 2 باتیں بیان کی. ایک بات یہ بیان کی کہ آدمی کو مال کمانے کے بعد اپنے بچوں کے لیے، اپنے ورثہ کے لیے بھی کچھ چھوڑنا چاہیے، کچھ بچا کے رکھنا چاہیے. اور دوسری چیز یہ بیان کی کہ اگر آدمی بچا کے رکھنا چاہتا ہے اور اس میں سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہے، زیادہ مال ہے، تو 1/3 تک وہ اللہ کے راستے میں وقف کر سکتا ہے یا کسی کے لیے وصیت کر سکتا ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد اور اس حدیث مبارک کے ذریعے سے حکم عطا فرمایا، اور یہ تعلیم اور ترغیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دی. تو کسی آدمی کے انتقال کے بعد، وفات پا جانے کے بعد جو مال اس کے پاس بچتا ہے، چاہے وہ جائیداد کی شکل میں ہو، چاہے وہ زمین کی شکل میں ہو، چاہے فیکٹری کارخانے کی شکل میں ہو، یا کیش بینک بیلنس کی شکل میں ہو، پیسے کی شکل میں ہو، اس کو آپس میں تقسیم کرنے کا نام میراث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ الحق الفرائض باہلھا، جو فریضہ ہے میراث کا، جس کا اللہ نے جو حصہ لگایا ہے، اس حصے کو اس کے حقداروں تک پہنچا دو. جن کو بھی اس میں سے ملنا ہے، جس کا حصہ قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر بیان فرمایا کہ اگر خالے بیٹے اور بیٹیاں ہوں تو ان کا حصہ کیا ہوگا، بیوی بھی موجود ہو تو اس کا حصہ کیا ہوگا، بیوی کا انتقال ہو جائے، شوہر ہے تو اس کا حصہ کیا ہوگا، ماں اگر زندہ ہے تو اس کا حصہ کیا ہوگا، ماں کا انتقال ہو جائے، باپ زندہ ہے تو اس کا حصہ کیا ہوگا. یہ ساری چیزیں قرآن نے کلیئر کر دی. لیکن مال کی تقسیم سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں پر توجہ دینے کے لیے ہمیں اور آپ کو حکم عطا فرمایا. ایسا نہیں کسی آدمی کا انتقال ہو گیا اور آپ نے تجہیز و تکفین کر لی اور اس کے بعد پھر آپ ڈائریکٹ مال تقسیم کر لیں. 3 کام کرنا اسٹیپ بائی اسٹیپ. پہلا کام یہ ہے تجہیز و تکفین کا خرچہ اور اس کا انتظام.
یہ ذمہ داری. اب اگر اس کے ورثہ ذمہ داری لیتے ہیں, بچے ذمہ داری لیتے ہیں, تو بہت بہتر چیز ہے, نیکی کا کام ہے. اپنے والدین کی تجہیز و تکفین کر رہے ہیں, ان کی کفالت میں رہے ہیں, ان کے ساتھ احسان ہے, ان کی ذمہ داری ہے ان کا حق ادا کرنا. لیکن کبھی کبھی سچویشن ایسی ہو جاتی ہے کہ اولاد والدین کے مرنے کے بعد یا گھر کے کسی قریبی رشتہ دار کے انتقال کرنے کے بعد خرچہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. خرچہ کبھی زیادہ ہوتا ہے. کوئی آدمی ہاسپٹلائز ہے, وینٹیلیٹر پہ ہے, ہاسپٹل میں 10 دن 15 دن 20 دن مہینہ 2 مہینہ رہا, بل آ گیا بہت زیادہ, 10 لاکھ 20 لاکھ بل آ جاتے. وفات پانے والے آدمی کو اس کی ڈیڈ باڈی کو منتقل کرنا ہے, اس میں خرچہ ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2-4 بچے ہوتے ہیں, وہ کمزور ہوتے ہیں, کمانے والا ایک ہوتا ہے, یا سب کے سب کمزور ہوتے ہیں, تو یہ سوچتے ہیں کہ اگر اکیلے میں خرچہ برداشت کروں گا تو میرے بس کی بات نہیں, میری استطاعت نہیں, سب لوگ برداشت کریں. تو اس میں ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے, کون برداشت کرے گا. یا ان کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے ذاتی طور پر اس وفات پانے والے آدمی کے ہاسپٹل کا خرچہ, اس کی ڈیڈ باڈی کو منتقل کرنے کا خرچہ, اس کی تجہیز اور تکفین کے انتظام کا خرچہ برداشت کر سکیں. تو شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ اس آدمی نے جو مال چھوڑا ہے, اس مال میں سے مال کو تقسیم کرنے سے پہلے یہ خرچہ نکال لیا جائے گا, اس کا بل پیمنٹ کیا جائے گا, اس کے دوا علاج کا جو بقایا ہے اس کو دیا جائے گا, تجہیز اور تکفین کا جو انتظام ہے اس کو مکمل کیا جائے گا, اور پھر جو بچے گا اس کو اولاد تقسیم کرے گی. ہمارے یہاں کیا لوگ تقسیم کر لیتے, اگر بقایا ہے, چڑھا ہوا ہے, کوئی یہاں وہاں ہے, تو اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی. تو یہ دھیان دینا بہت ضروری ہے. کبھی کبھی سچویشن ایسی آ جاتی ہے کہ 50 لاکھ روپے کا خرچہ ایک آدمی کے پیچھے ہو جاتا ہے. تنہا ایک آدمی اولاد میں سے یا رشتہ داروں میں سے متحمل نہیں ہوتا ہے کہ اس خرچے کو برداشت کر سکے, اور سارے لوگ تیار بھی نہیں ہوتے استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میت کے اوپر اگر کوئی قرض ہے تو اس قرض کی ادائیگی اس کے مال میں سے بٹوارے سے پہلے اور تقسیم سے پہلے کی جائے گی. یہ شریعت کا ضابطہ ہے. ایک میت جب انتقال کر جاتا ہے اور اس کے اوپر مالی قرضہ رہتا ہے, تو اس کی جاں بخشی اللہ رب العالمین کے ہاں اس وقت تک نہیں ہوتی ہے جب تک کہ اس کا قرضہ ادا نہ کر دیا جائے. حقوق العباد کی بہت بڑی اہمیت ہے. کسی کا مال لے کر کے کھا جانا یا کسی کا مال لے کر کے اس کو ریٹرن نہ کرنا, قرضہ ہے, دین ہے, اس کو ادا نہ کرنا, یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا, صحیح بخاری کی روایت ہے, ایک جنازہ لایا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس کے اوپر کوئی قرضہ ہے؟ کہا نہیں کوئی قرضہ ہے. کہا کچھ مال چھوڑا؟ کہا مال بھی نہیں چھوڑا. تو آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی. قرضہ نہیں تھا, مال بھی نہیں تھا, قرضہ بھی نہیں تھا, برابر سرابر تھا. دوسرا جنازہ لایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس آدمی کے اوپر کچھ قرضہ ہے؟ تو کہا ہاں کچھ قرضہ ہے. تو کہا اس نے کچھ مال چھوڑا ہے؟ کہا اللہ کے نبی 3 دینار چھوڑ کر کے گئے ہیں. تو آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی, کیونکہ مال موجود تھا, مال میں سے قرضہ ادا ہو جائے گا. تیسرا جنازہ لایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کے اوپر کچھ قرضہ ہے؟ تو کہا ہاں قرضہ ہے. کہا کچھ مال چھوڑا ہے؟ کہا مال نہیں چھوڑا. مال نہیں چھوڑا ہے یا اتنا مال نہیں ہے کہ قرض کی ادائیگی ہو سکے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا اور صحابہ کرام کو کہا صلو علی صاحبکم, تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو. ایسا آدمی جو قرضہ چھوڑ کر کے جاتا ہے اور قرض کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی, لیکن امام تنبیہ کے طور پر ایسے آدمی کی نماز جنازہ سے اپنے کو الگ رکھے گا تاکہ لوگ کسی کا مال ہڑپ نہ کر لیں, لوگ کسی کے مالی حقوق کے اندر بے ضابطگی نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ یہ رسم بن جائے کہ قرضہ لے لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, نماز جنازہ تو پڑھ لی جائے گی. تو
تو اللہ کے نبی نے تنبیہ کے طور پر نماز جنازہ نہیں پڑھائی، کیونکہ آپ امام تھے اور صحابہ کرام سے کہا کہ نماز جنازہ پڑھ لو. تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو رحم آیا، کہا بیچارے کی جان بخشی کیسے ہوگی، قرضہ چھوڑ کر کے گیا، اس کے پاس مال نہیں ہے. تو کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس مال تو ہے نہیں، قرضہ کہاں سے ادا ہوگا، اور قرض اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے، تو اگر میں اس کا قرضہ اپنی طرف سے پیڈ کر دوں، اس کے قرضے کی ذمہ داری لے لوں کہ میں ادا کر دوں گا اپنی طرف سے، حالانکہ اس کے رشتہ دار نہیں تھے، گھر والے نہیں تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم ذمہ داری لیتے ہو تو میں نماز جنازہ پڑھا دوں گا. تو جب حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذمہ داری لی، اس آدمی کے قرض کے ادائیگی کی، اس کا حوالہ لیا، اپنے ذمے لیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا دی. تو یہ بھی سنت کا طریقہ. اگر کسی آدمی کے اوپر قرضہ ہے اور مرنے کے بعد اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ اس کے قرض کی ادائیگی ہو سکے، تو سماج میں کوئی بھی آدمی نیکی کے طور پر، احسان کے طور پر اس آدمی کا قرضہ ادا کر سکتا ہے. جیسے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذمہ داری لی، اس کو فقہا کی اصطلاح میں حوالہ کہا جاتا ہے. حوالہ لینا، کفیل بننا، ضامن بننا کہ میری ذمہ داری. اور جو آدمی ضامن بنتا ہے تو دوسرا آدمی اس سے بری ہو جاتا ہے. اب اس کے اولاد، اس کے رشتہ دار جو ورثہ تھے وہ بری ہو گئے. اب جو ضامن ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس مال کو ادا کرے گا، پیڈ کرے گا. اور تیسری چیز تجہیز و تکفین اور قرض کی ادائیگی کے بعد وصیت کی تنفیذ. وصیت یہ نیک کام ہے، خیر کے کام میں تقرب اللہ کی نیت سے مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں کوئی وصیت نامہ بنا جانا، کوئی تحریر کر جانا کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے اتنا پیسہ، اتنا روپیہ، اتنا زمین کا ٹکڑا کسی غریب آدمی کو دے دینا جو میری بستی میں رہتا ہے، کسی رشتہ دار کو دے دینا جو محتاج اور پریشان حال ہے، کسی مسجد اور مدرسے میں دے دینا، یا خیر کے کام میں کہیں بھی خرچ کر دینا. اس کا نام ہے وصیت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی ارادہ رکھتا ہے، اس کے پاس مال ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں کچھ دینا چاہتا ہے، تو 1 رات اور 2 رات سے زیادہ نہ گزرے وہ اپنی وصیت کو لکھ کر کے اپنے سرانے رکھ لے. نیکی کا کام ہے، جلدی کرنا چاہیے. نیکی کے کام میں مسابقت ہونی چاہیے. آپ کے پاس مال ہے اور آپ کے دل میں خیال آیا کہ مال میں سے مجھے کچھ خرچ کر دینا، تو آپ وصیت بنا دیجئے، آپ لکھ دیجئے. زندگی میں دے دے تو بہتر ہے، اور اگر زندگی میں نہیں دینا چاہتے ہیں تو مرنے کے بعد کی وصیت کر دے کہ میری اولاد میرے مال کو تقسیم کرنے سے پہلے اس میں سے اتنا حصہ راہ خدا میں خرچ کر دے گی، تب مال کو بانٹے گی. وصیت کے سلسلے میں 2 چیزیں بہت ضروری. پہلی چیز جس کا میں نے ذکر کیا، 1/3 مال کا. 1/3 سے 1/3 سے زیادہ کی وصیت جائز نہیں. اب اگر کوئی آدمی وصیت کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، جائیداد ہے، تو 1/3 تک کی وصیت کر سکتا ہے. 1/3 سے زیادہ کی اگر وصیت کرے گا تو مرنے کے بعد اس کو گھٹا کر کے 1/3 پر لایا جائے گا. 2/3 ورثہ میں جائے گا، اوپر کی وصیت باطل ہوگی، 1/3 تک جائز ہوگی. تو 1/3 تک آدمی وصیت کر سکتا ہے، 1/3 تک وصیت کر سکتا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ وَالثُّلُثُ وَالثُّلُثُ کثیر، 1/3 کی وصیت کر سکتے ہو، اور یہ بھی زیادہ، صحیح بخاری کی روایت میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ لا وصیت لوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے. مال میں جس کو اللہ نے شرعی اعتبار سے تقسیم اور بٹوارے میں حق مقرر کیا ہے، بیٹے کا حق ہے، بیٹی کا حق ہے، بیوی کا حق ہے، ماں کا حق ہے، تو جس کا حق ہے ان کے لیے وصیت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو آلریڈی ملنا. اس کے علاوہ کوئی آدمی ہے جو محتاج ہے، پریشان حال ہے، جس کو دینا چاہتا ہے اور وہ وارثین میں نہیں آتا ہے، تو اس کے حق میں وصیت کر سکتا. جیسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ کی زندگی میں بیٹے کا انتقال ہو گیا جو شادی شدہ تھا، پوتے بچے. اب شرعی اعتبار سے آپ مسئلہ پوچھنے جائیں گے تو باپ کی زندگی میں بیٹے کا انتقال ہوا ہے، پوتا موجود ہے اور دادا موجود ہے، بیچ میں یہ باپ موجود نہیں ہے.
تو اس باپ کی جائیداد میں یعنی دادا کی جائیداد میں پوتے کا شرعی اعتبار سے کوئی حصہ مقرر نہیں. اس پوتے کا حصہ کس میں تھا؟ اپنے باپ کی جائیداد میں. وہ باپ مرنے کے بعد جو جائیداد چھوڑ کر کے گیا ہے تو اس میں اس کا حصہ ہے. اس کی ماں مر جائے گی تو اس کا حصہ ہے. لیکن اگر دادا زندہ ہے اور بیٹا مر گیا ہے تو دادا والی جائیداد میں بیٹے کو حصہ پانا تھا. بیٹے کا انتقال ہو گیا باپ سے پہلے تو بیٹے کا کوئی حصہ نہیں. تو جب بیٹے کا حصہ نہیں تو پوتے کو کچھ نہیں ملے گا. اب ظاہر سی بات ہے یہاں شریعت نے جو میراث کا نظام مقرر کیا ہے اس میں انصاف بھی ہے اور احسان بھی ہے. نیکی کرنا ہے آپ کو. اب دادا کو معلوم ہے کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے, صرف پوتے بچے ہیں, تو پوتے کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا. پوتے کے لیے دادا چاہے تو وصیت کر سکتا ہے اور کرنا چاہیے ایسے موقع پر, کیونکہ نیکی کا کون محتاج ہے؟ ظاہر سی بات ہے وہ اپنے دادا کے میراث میں حصہ نہیں پائے گا, اس کے چاچا حصہ لے لیں گے, اس کے باپ کا حصہ نہیں, کیونکہ باپ کا انتقال ہو چکا. تو بیوی کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ ان بچوں کا گزر بسر کیسے ہوگا؟ تو یہ وصیت کا معاملہ ہے. تو میراث میں اس کو حصہ نہیں ملے گا. دادا زندہ ہے تو دادا کو چاہیے کہ احسان کے طور پر ان پوتوں کے لیے وصیت کرے. 1/3 تک کی وصیت کر سکتا ہے, 1/3 تک کی وصیت کر سکتا ہے. یہ شرعی طور پر جائز اور درست اور کرنا چاہیے. ہمارے اور آپ کے سماج اور معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ فتویٰ پوچھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ پوتے کا دادا کی جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہے, وہ روڈ پہ آ جاتی ہے, بقیہ لوگ مال کو تک نہیں. احسان کا معاملہ, میراث کا جو معاملہ ہے وہ انصاف کا بھی ہے اور احسان کا بھی معاملہ. تو یہاں احسان کرنا ہے. اللہ نے رائٹ دیا ہے اس کو 1/3 اللہ کے راستے میں احسان کے طور پر دینے کے لیے. اور اگر کسی رشتہ دار کو جو وارث نہیں ہے اس کے ساتھ احسان کرتا ہے تو ڈبل اجر ہے. رشتہ داری کو نبھانے کا بھی اجر ہے اور صدقہ کرنے کا, نیکی کرنے کا بھی اجر ہے. تو یہ 3 چیزیں, مال میں تجہیز و تکفین, قرض کی ادائیگی اور وصیت کی تنفیذ, ان تینوں کام کو کرنے کے بعد جو مال بچے گا اس مال کو شرعی اعتبار سے جو اللہ رب العالمین نے حق مقرر کیا ہے, حصہ مقرر کیا ہے سورہ نساء کے اندر, بیٹوں کا, بیٹیوں کا, عورتوں کا, مردوں کا, ماں کا, شوہر کا, بیوی کا, ان تمام لوگوں کو اس کا حصہ دے دینا اور پہنچا دینا, اسی کا نام ہے میراث. اس لیے میرے بھائیوں, میرے دوستوں, مال کے سلسلے میں ہمیں اور آپ کو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا چاہیے. ہمارے یہاں کیا ہے کہ نرینہ اولاد اکٹھا ہو جاتی ہے بند کمرے میں, مال کو تقسیم کر لیتی ہے. اس میں بیٹیوں کو پتہ نہیں, بہنوں کو پتہ نہیں, عورت کو پتہ نہیں, بیوی کو پتہ نہیں, ماں کو پتہ نہیں. کیوں نہیں پتہ بھائی؟ اس کا حق ہے, اس کا رائٹ ہے. کسی کا حق اور رائٹ آپ نہیں لے سکتے. جیسے دوسرے کا مال آپ لے لیتے ہیں ویسے گویا کہ آپ نے اپنی ماں کا حق لے لیا, اپنے وہ بیوہ عورت کا آپ نے حق لے لیا, بہن ہے تو بہن کا حق آپ نے لے لیا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ مال کے سلسلے میں تحلل, کسی کا مال اس کی رضامندی کے بغیر لینا یہ شرعی طور پر جائز نہیں, جب تک کہ صاحب حق اپنا حق چھوڑ نہ دے, صاحب حق اپنا حق معاف نہ کر دے. آپ بانٹ لیتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ بانٹنے سے معاملہ صحیح ہو جائے گا, یہ معاملہ صحیح نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین نے انصاف اور احسان کے طور پر جو حقوق مقرر کیے ہیں, اور اسی لیے شریعت نے حقوق مقرر کیا کہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی حصہ ہے, مال کم ہو یا زیادہ ہو. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ تھوڑا مال ہے تو عورتوں کو دینے سے کیا فائدہ, آپس میں بانٹ لو. نہیں, جتنا حصہ جس کا مقرر ہے اتنا حصہ اس کو دے دیا جائے. اور یہ یقین رکھیں کہ روزی دینے والا اللہ رب العالمین ہے. یہ یقین رکھیں کہ روزی دے کر کے اس میں برکت دینے والا اللہ رب العالمین ہے. آپ نے کسی بھائی کا حق لے لیا, آپ نے ماں کا حق لے لیا, آپ نے کسی اور کا حق لے لیا, کسی رشتہ دار کا اس میں حصہ بنتا تھا اس کا حق لے لیا, اس سے آپ کو برکت ملنے والی نہیں ہے, آپ کو اس سے دنیا کے اندر کوئی بھی فائدہ ہونے والا نہیں. اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ پر یقین رکھنا چاہیے اور شرعی اعتبار سے جو حقوق مال کے اعتبار سے, ترکے کے اعتبار سے, وراثت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے مقرر فرمائے ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اللہ رب العالمین دنیا کے کونے میں جہاں بھی مسلمان بھائی رہتے اور بستے ہیں, اللہ رب العالمین تو ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. بار الہ
قبل اول بیت المقدس کی حفاظت فرما، غزہ اور فلسطین کے اور شام کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ رب العالمین حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اللہ رب العالمین ہماری مسجدوں اور عبادت گاہوں کی حفاظت فرما، اللہ رب العالمین ہمیں شرک اور کفر سے محفوظ فرما دے، اللہ رب العالمین شیطان کے وسوسے سے محفوظ فرما دے، گناہ کے کاموں سے محفوظ فرما دے، اللہ رب العالمین جب تک دنیا کے اندر زندہ رہیں ایمان کے اوپر قائم اور دائم فرما دے، خاتمہ ہو اسی ایمان پر ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔